बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन डॉक्टर अहमद सईद साहब, कल जब हम बात कर रहे थे लीडरशिप के मौजू पे, उसमें मैंने जिक्र किया था कि कम्युनिकेशन जो है वो लीडरशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल भी है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है। हकीकत में कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर कोई लीडर अच्छा लीडर हो नहीं सकता। लेकिन आज के इस मौजू पे गुफ्तगू करने से पहले मेरे ख्याल में मुफीद होगा कि मैं आप सबसे ज़रा शेयर करूं कि कल लीडरशिप के मौजू पे जो बातचीत हमने की थी, आपके पास मुझे कागज़ तो नज़र आ रहे हैं तकरीबन सबके पास और पेन भी नज़र आ रहा है, तो क्या कोई एक बात जो आपको इस वक्त तक याद है, आप उस लीडरशिप के हवाले से जो गुफ्तगू हमने की थी उसमें से कोई एक बात जो आपको याद है, अगर आप अपने कागज़ पे लिखें, सिर्फ कागज़ पे लिखना है। और जाहिर है कि मेरा गुमान ये है कि बात तो वही याद रहती है जो आपको शायद मुफीद लगी हो, शायद बहुत नई लगी हो, या अपने से बहुत मुताल्लिक़ लगी हो। कोई इसमें तकल्लुफ़ की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप लिखें कि मुझे कोई बात याद नहीं आ रही। कौन शेयर करना चाहेगा जो कुछ उसमें लिखा है? आप शेयर करना चाहेंगे और आप भी शेयर करना चाहेंगे तो चलिए आपसे शुरू करते हैं। लीडरशिप के लिए पर्टिनेंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आप ठीक, और जनाब इस्तिकामत और फरूमीदी, ठीक, और the control that we have in your mind and body whenever affected predicts the level of control that you can have on the rest. ठीक, साबित करनी और फरूमीदी, इस्तिकामत और फरूमीदी, साबित करनी और फरूमीदी, जी, Everyone will play a role of leader at one point in time. राइट, What's important is not what you have, but how you use what you have. वेरी गुड, जी, और कौन इजाफा करना चाहेगा? जी, leadership is not about being at the first of leader, but it's about playing role. वेरी गुड, वेरी गुड। और चलिए, लगता है आप में से कई लोगों ने जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर हम इसको मिलाएं तो ये काफ़ी हद तक आपने कवर करने की कोशिश की है जो बातचीत हमने की। ये जो कम्युनिकेशन का मौजू है, अभी डॉक्टर मुमताज़ साहब ने आपको बताया कि ये डॉक्टर्स के लिए तो बहुत ही अहम है, लेकिन अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए मौजू अहम नहीं है, बल्कि दुनिया में आने वाले हर इंसान के लिए बड़ा अहम है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकता है आप में से कोई? आप करेंगे एक्सप्लेन? चलिए अभी ठहर जाइए और लोगों को समझने दीजिए। बंदे में इट्स ए टीम एफर्ट। दोनों बंदे में पहले they did not know what to do and then they decided on a common strategy to implement. ये कैसे मुमकिन हुआ कि they decided to have a common strategy? एक लीडर हो, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। तो अगर एक दो डायरेक्शन से जाने तो अगर एक टाइम पे जब को उसी बीच में थोड़ी जा सकता है, दोनों ने डिसाइड किया बीच में करके एक तरफ जाने को दोनों साथ चलते हैं। डिसाइड करने के लिए they had to sit together, talk to each other, communicate with each other, and they tried to understand each other's perspective. उसके नतीजे में ये मुमकिन हो गया। हम इंशाल्लाह बहुत सारी बातें इसमें कर रहे होंगे, लेकिन शुरू में मैं ये कुछ पीसेस में आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये बात समझने की ज़रूरत है कि इंसानों को अल्लाह मियां ने जिस तरह से बनाया है, कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि वो अकेले नहीं रह सकते। जब वो अकेले नहीं रह सकते
تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان میل جول کی بنیاد ہی یہ کمیونیکیشن. اور اگر آپ اس پہ غور کریں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بہت بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے بارے میں اس کی کوئی کمیونیکیشن کی بظاہر اسکلز ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اس کے باوجود جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی ماں کو یہ بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے. کوئی ادھر سے کوئی چھوٹی سی چیونٹی اس کے جسم پہ چلی جائے اور اسے تکلیف ہو تو یہ بتانے کے قابل ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ظاہر ماں کو بھی کمیونیکیشن تو دو طرفہ عمل ہے نا، تو ماں کو بھی یہ اس میں ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے. تو انسان کے لیے کمیونیکیشن ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کمیونیکیشن کا یہ عمل انسانی دنیا کے آغاز سے ہے، اور انسان نے اس کے لیے درجہ بدرجہ اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ اس کی کمیونیکیشن زیادہ بہتر ہو جائے، اس کی کمیونیکیشن زیادہ مؤثر ہو جائے. اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا یہ یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کمیونیکیشن کی اسکلز زیادہ بہتر، جتنی زیادہ بہتر ہوں گی اتنا زیادہ وہ کامیاب ہوگا. یہ جو میں نے ہیومن نیچر کی پہلے بات کی، اس میں بھی دو بڑے اہم پہلو ہیں. فرض کر لیجیے ہم لوگ اس وقت یہاں بات چیت کر رہے ہیں، اچانک ہمیں باہر کسی جھگڑے کی آواز سنائی دے. تو دو لوگ ہیں جو جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے گالم گلوچ کر رہے ہیں. آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ یہاں میری بات کو توجہ سے سن سکیں؟ آپ میں سے ہر ایک کی توجہ اس جانب چلی جائے گی. اور جب اچانک کوئی ادھر سے داخل ہوگا تو آپ میں سے ہر ایک کا یہ احساس ہوگا کہ شاید اسے کچھ معلوم ہے، اور آپ کی نگاہیں بھی شاید اس جانب اٹھ جائیں، اور اگر موقع ملے تو آپ سوال کرنا چاہیں گے بھئی کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہیومن نیچر ہے اس میں تجسس، جاننے کی خواہش یہ بہت زیادہ ہے. تو جو جاننے کی خواہش ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک پورا راستہ کھولتی ہے. اگر آپ بے نیاز ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے بے نیاز ہیں، تو آپ کو کمیونیکیشن کی شاید ضرورت نہیں ہوگی. لیکن چونکہ آپ کنسرن ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس لیے کمیونیکیشن کا ایک پورا میدان کھل جاتا ہے. اسی کو ادر وے راؤنڈ لے لیتے کہ یہ جو آدمی آیا ہے جس کو باہر کے بارے میں سب کچھ خبر ہے، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ لوگ اس سے پوچھیں اور وہ بتائے ارے تم نہیں تھے وہاں پہ، میں نے تو کیا دیکھا. تو یہ جو آپ کو کچھ معلوم ہے اسے بتانے کی خواہش، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی خواہش، یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیتا ہے. کہ انسان کے اندر یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ایک جانب وہ جاننا چاہتا ہے اور دوسرا جانب اسے جو کچھ علم ہے وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. اس کے بغیر اسے تسلی نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا بھائی بہن ہو تو جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے اور گھر میں پہنچیں گے اور اسلام آباد کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہوگا تو آپ سے پوچھے گا. اور بالکل اسی طرح سے اگر کل کوئی ایسا واقعہ محلے میں ہو گیا تھا کہ جو اس کو معلوم ہے تو بھائی آپ کو پتا ہے کل ہمارے یہاں تو یہ ہو گیا تھا، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے. تو یہ انسانوں کی ایک ایسی کمزوری ہے، جاننا یا جاننے کی خواہش، اور دوسری جانب شیئر کرنے کی خواہش. یہ غیر معمولی طور پہ کمیونیکیشن کے میدان کو کھول دیتی ہے. اور جب یہ دونوں خواہشات موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ جس انسان کے پاس اس میدان کی اسکل زیادہ ہوں گی وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہو جائے گا. اور اسی لیے لیڈرشپ کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم ہے. اور کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس انسان کے جو 5 سینسز ہیں وہ اس میں ایک کردار ادا کرتے ہیں. بظاہر تو کمیونیکیشن الفاظ کا نام ہے،
بظاہر تو کمیونیکیشن زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن در حقیقت زبان کا ایلیمنٹ اس میں بہت ہی کم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جن دوسرے ایلیمنٹس میں سے میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہوں گا اس پہلے مرحلے میں، آپ میں سے کون اسے پڑھے گا؟ آپ ہاتھ اٹھائیں نا، وہ پڑھے. چلیے آپ پڑھیں. Amazing English. According to research at an English university, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter is at the right place. The rest can be. چلیے اب آگے کوئی اور پڑھ لے آپ میں سے. The rest can be compressed and you can still read it without problem, because you do not read as letter by itself but the word as a whole. یہ بتائیے کیا انہوں نے ٹھیک پڑھا؟ اچھا انہوں نے ٹھیک پڑھا؟ پھر کس نے ٹھیک پڑھا؟ پھر کیا کہیں گے آپ؟ غلط کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ جو کچھ پڑھا ہے وہ سمجھ میں تو آ رہا ہے. Word spelling غلط تھی لیکن یہ کیسے فیصلہ ہو کہ اسپیلنگ غلط؟ first اور last letter کے علاوہ باقی سارے out of place تھے. پہلے کرائٹیریا طے کرنا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا کرائٹیریا کیا ہے. یہ الجھن تو ہے نا. جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ تو انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ تو میننگ فل تھا. بات تو ٹھیک لگ رہی تھی، اور جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ دراصل تو اسپیلنگز غلط ہیں، اور اگر آپ اس کو درست اسپیلنگ کے ساتھ پڑھیں تو وہ ایک میننگ فل اسٹیٹمنٹ ہے، اور اگر اسپیلنگ کے مطابق آپ اسے پروناؤنس کر رہے ہوں تو وہ تو میننگ لیس اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا. بلکہ میننگ لیس اسٹیٹمنٹ کیا، ہر ورڈ جو ہے وہ میننگ لیس ہو جائے گا. تو دیکھیے اس میں آخری سینٹنس کیا لکھا ہوا ہے. Thought is یا thoughts are more important than words. تو ایکچولی کمیونیکیشن کیا ہے جی؟ تھاٹ کی بھی اسپیلنگ صحیح کسی کی بھی نہیں ہے. اور یہی بات ہے جو اس میں یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن تو دراصل آپ کے دماغ میں جو کچھ ہے اس کے ذریعے مکمل ہو رہی ہے. اگر آپ کے دماغ میں کچھ غلط ہے تو اس کے مطابق کمیونیکیشن بھی غلط ہو رہی ہوگی، اور اگر آپ کے دماغ میں بہت سی صحیح چیزیں موجود ہیں تو ارد گرد سے آنے والے پیغامات کو آپ ٹھیک طرح وصول کر رہے ہیں. اس بات کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن میں دراصل چار بڑے ایلیمنٹس. ایک تو ہے سینڈر، کون کمیونیکیشن انیشیٹ کر رہا ہے، کون میسج کو بھیج رہا ہے. اور دوسرا ریسیور ہے. سینڈر اور ریسیور کے درمیان کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا. جب آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جانب سے آپ میسج دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری جانب ریسیو ہو رہا ہوتا ہے، اور ٹیلی فون ایک ذریعہ ہوتا ہے. آپ ای میل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذریعہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ براہ راست مل رہے ہوتے ہیں تو یہ براہ راست ملاقات میں آپ کے منہ سے بولے جانے والے الفاظ. آپ کسی کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خط ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور اس میں چوتھی اور اہم ترین چیز کیا ہے؟ خود میسج ہے. تو دراصل کمیونیکیشن عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو میسج تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا اور دوسرے الفاظ میں کمیونیکیشن ہو گئی. ٹیچر جب اپنے شاگردوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک میسج دے رہا ہوتا ہے. اس نے اپنی جانب سے میسج دیا اور یہ تصور کیا کہ شاگردوں نے قبول کر لیا. ڈاکٹر جب مریض کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس سے کچھ پوچھنے کے بعد نسخہ لکھ دیتا ہے تو اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کمیونیکیشن کر لی. لیکن جو بات میں نے آپ کو اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ کمیونیکیشن مکمل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ریسیور تک اسی اسپرٹ میں پہنچ جائے جس اسپرٹ میں پہنچنی چاہیے. یعنی جو پیغام آپ دینا چاہ رہے تھے
وہی پیغام ریسیور تک پہنچ گیا، اور وہ اسی صورت میں پہنچتا ہے جب تھاٹ کے حوالے سے وہ ریسیور اس مقام پہ آ گیا ہو کہ جہاں اس تھاٹ کو ریسیو کرنے کے قابل ہو۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میسج دینے والا اپنے تئیں مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے میسج دے دیا، لیکن در حقیقت میں میسج پہنچ نہیں پاتا، میسج بعض اوقات ڈسٹارٹڈ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھیجنے والے کو پتہ نہیں ہوتا چونکہ وہ اس معاملے میں یعنی کنسرن نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے کمیونیکیشن کے حوالے سے جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہ یقین کرنے کی کوشش کریں کہ جو میسج ہم دینا چاہ رہے تھے وہ میسج واقعی پہنچ گیا ہے۔ میں اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں مجھے آپ میں سے 5 لوگ چاہیے، 5 لوگ جن کو میں والنٹیئر بنا دوں اپنے ساتھ۔ کون سے 5 لوگ؟ کوئی بھی ہو جائیں، اس میں کسی خاص، چلیے آپ اٹھ جائیے، اور آپ بھی اٹھ جائیے، چلیے آپ بھی آ جائیے، چلیے 4 ہو گئے، ایک اور چاہیے جناب۔ چلیے آپ اٹھیے۔ اچھا، جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ سب لوگ بھی شریک ہیں، لیکن یہ ایکسرسائز اس طرح ہے کہ ہم ان 5 لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اور ان میں سے 5 میں سے 4 باہر چلے جائیں گے، ایک یہاں موجود رہے گا، اور یہاں ہم ایک میسج اسے پڑھوائیں گے جو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہمارے باقی ساتھی باہر سے آ رہے ہوں گے، اور جو ساتھی آئے گا اسے یہاں موجود ساتھی پیغام وہ دے گا جو اس نے یہاں پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا آئے گا اسے دوسرا والا بندہ پیغام دے گا، پھر چوتھا جو آئے گا اسے تیسرا والا بندہ پیغام دے گا، اور ہم سب اسے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پیغام کس طرح منتقل ہو رہا ہے۔ آپ بھی سمجھ گئے نا یہ ایکسرسائز؟ تو آپ میں سے ایک یہاں رک جائے اور باقی 4 باہر چلے جائیں کمرے سے باہر، تاکہ انہیں آواز نہ آئے۔ چلیے، آپ کا کیا نام؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ پیغام ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے، اور آپ لوگ بھی دیکھیے، اور آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ آنے والے کو آپ یہ پیغام دے سکیں۔ سمجھ لیا آپ کے سامنے پیغام ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے یہ آپ نے چلیے جو بھی آپ سمجھیں وہی آپ کا کام ہے، اب ہم بلا سکتے ہیں جو سمجھا ہے وہی بتانا ہے، سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا ذرا بلائیے ایک ساتھی کو وہاں، آپ کی ڈیوٹی آپ بلاتے رہیں ایک۔ اچھا آپ یہاں آئیے، یہ آپ نے یہ مائک بھی دینا ہوگا تاکہ سب لوگ یہ پیغام سن سکیں، اور اس میں زبان کا مسئلہ نہیں، آپ انگریزی میں دینا چاہیں انگریزی میں دے دیں، اردو میں دینا چاہیں۔ آپ ان سے پیغام سن لیجئے تاکہ آپ نے تیسرے ساتھی کو یہ پیغام دینا ہو۔ ہاں ہاں سب کے سامنے، اگر آپ جو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ ان سے پوچھ لیجیے، لکھنا نہیں۔ شکیل عمران نے ممتازین صاحب سے رابطہ کیا کہ کچھ آئی پی ایس میں کچھ مصروفیات اور کچھ کام کی وجہ سے یہ پروگرام 21 مئی کو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس پروگرام کو آپ 26 مئی سے ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ لگوا سکتے ہیں۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیجیے۔ تصدیق کر لیں جو کچھ آپ شکیل عمران نے ممتاز حسین سے رابطہ
मुमताज़ हुसैन साहब से रब्ता करके ये कहा कि मसरूफियात की वजह से ये IPS का ये प्रोग्राम 21 मई को नहीं हो सकता, आपसे 26 मई तक डिले करने आप ये किस वजह से नहीं हो सकता? कुछ मसरूफियात की वजह से। कुछ कारण तकरीबन यही है। इमरान शफकत वजूद होगा नीचे से होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे फर्स्ट बंदे ने क्या पैगाम दिया, और मैं सेकंड बंदा हूँ, आप थर्ड बंदे। शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से रब्ता करके ये कहा कि कुछ मसरूफियात की वजह से IPS का ये प्रोग्राम 21 मई को नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे 26 मई तक डिले कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको मैं इसमें देता हूँ। शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से रब्ता करके ये कहा कि कुछ मसरूफियात की वजह से IPS का ये प्रोग्राम 21 मई को नहीं हो सकता, आप इसे 26 मई तक डिले कर दें। शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से रब्ता करके आप उनसे पैगाम दे दें, फिर आप के साथ ही उन्होंने कहा है कि शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से ये कहा कि कुछ मसरूफियात की बिना पर IPS का ये प्रोग्राम 21 मई को नहीं हो सकता, इसलिए इसे 26 मई को समझ आ गया आपको? शकील इमरान साहब से मुमताज़ हुसैन साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से ये कहा IPS का ये प्रोग्राम IPS का कुछ मसरूफियात की बिना पर 21 मई को नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे 26 मई तक डिले करें। सही है। शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब को आखिरी साथी मुशारा है आपने दोहराना होगा, आप उसकी आदत हो। मतलब ما شركة طول زي خمس شركة زي خلاص وهذه شركة طول ما دي बस अब आप ये बता दें आपने क्या ये शकील इमरान साहब ने मुमताज़ साहब से ये कहा कि जो 21 तारीख को जो प्रोग्राम तयशुदा थे वो कई वजूहत की बिना पे वो हो नहीं सके और 26 को कर लेंगे। 26 कर लेंगे तयशुदा प्रोग्राम बरोबर खबर है मख बदल करा है